हेलो दोस्तों, आज जो कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं, ये एक सच्ची कहानी है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। अगर आपको हमारी सुनाई हुई कहानी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं लाहौर में अपने भाई के साथ रहती हूँ और मेरा नाम नैनतारा है। मेरा भाई और मैं दोनों एक ही घर में रहते हैं। हमारे वालिदैन जो हैं वो फौत हो चुके हैं। वालिदैन की फौतगी के बाद हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा हैं और एक दूसरे के साथ अपना वक्त गुजारते हैं। भाई मुझसे 3 साल बड़ा है और मेरे साथ इसी घर में रहता है। मेरे भाई का एक सुपर स्टोर है जो कि हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है और ये सुपर स्टोर पर काम करता है और दोपहर को सिर्फ खाने के लिए घर आता है। उसके आने तक मैं भी उसके लिए कुछ ना कुछ खाना बना करके रखती हूँ और इसी तरीके से हमारे मामलात जो है वो चलते चले जा रहे हैं। मैं आपको बताती चलूँ कि मैं इस वक़्त 25 साल की हूँ और मैंने बीए तक तालीम हासिल की है, जबकि मेरे भाई ने भी बीए करने के बाद एक बड़ा सुपर स्टोर खोल लिया था। क्योंकि हमारे वालिदैन नहीं हैं और हम दोनों बहन-भाई ही एक-दूसरे के साथ जो है वो एक ही घर में रह रहे हैं, तो काफ़ी बातों को लेकर के हमारी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है। हम दोनों बहन-भाई जो है वो एक अच्छा वक़्त एक-दूसरे के साथ गुज़ारते हैं। भाई मेरे मामलात को लेकर के काफ़ी संजीदा है और वो चाहता है कि जल्द से जल्द मेरी शादी करके मुझे घर से रुखसत कर दे। क्योंकि ज़ाहिर बात है कि माँ-बाप के बाद अब ये सारी ज़िम्मेदारी मेरे भाई के सर पर है और इस ज़िम्मेदारी को वो जल्द अज़ जल्द पूरा करना चाहता है। मैं अगरचे पढ़ लिख कर के फ़ारिग हो चुकी हूँ और मैंने बीए कर लिया है और अब मैं अपना ज़्यादा वक़्त घर पर ही गुज़ारती हूँ। लेकिन मेरी सिर्फ़ एक ही दोस्त है जिसके पास मैं अक्सर जो है वो उसको मिलने के लिए चली जाती हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि भाई स्टोर पर होता है और उसके आने का क्या टाइम है और किस वक़्त वो खाना खाने के लिए दोपहर को घर आता है। तो अमूमन ऐसा होता है कि सुबह को नाश्ता करने के बाद भाई स्टोर पर चला जाता है और मैं अक्सर जो है वो अपनी दोस्त सुरैया के घर चली जाती हूँ। सुरैया के साथ मेरी दोस्ती स्कूल और कॉलेज के ज़माने से है, इसलिए हम दोनों जो हैं वो एक-दूसरे के साथ बेहद बेतकल्लफ़ हैं और इधर-उधर की बातें जो हैं वो हम कुछ ज़्यादा ही करती रहती हैं। सुरैया एक लड़के आसिफ़ को पसंद करती है जो कि उसी के मोहल्ले में रहता है, लेकिन उसके वालिदैन जो है वो आसिफ़ को बिल्कुल पसंद नहीं करते। ऐसे में सुरैया और आसिफ़ अक्सर छुप-छुप करके मिलते रहते हैं और उनके छुप-छुप करके मिलने की जो कहानियाँ हैं, वो मैं सुरैया की ज़ुबानी सुनती रहती हूँ और मुझे पता चलता है कि आजकल के लड़के और लड़कियाँ किस तरीके से वालिदैन की आँखों में धूल झोंक करके इश्क लड़ाते हैं। इन तमाम बातों को लेकर के मैं जो है वो सुरैया से कुरेद-कुरेद करके आसिफ़ के और उसके बारे में सवाल करती रहती हूँ, जिसकी वजह ये है कि ऐसी बातें सुन कर के मुझे मन ही मन मज़ा आता है और मुझे दूसरों की स्टोरियाँ और कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है। सुरैया कोई कैरेक्टरलेस लड़की नहीं थी, वो आसिफ़ को सच्चे दिल से मोहब्बत करती थी। आसिफ़ का नहीं पता था कि उसके मन में क्या चल रहा है, लेकिन सुरैया को जहाँ तक मैं जानती थी, वो एक साफ़ नीयत लड़की थी और वाक़ई मन से वो आसिफ़ से मोहब्बत करती थी। लेकिन सुरैया के वालिदैन का आसिफ़ को लेकर के कभी भी ऐसा रवैया नहीं रहा था कि उन्होंने आसिफ़ को पसंद किया हो। हत्ता कि सुरैया के जो अब्बू थे, वो आसिफ़ के बारे में कुछ अच्छी राय नहीं रखते थे और उससे लफंगा, उचक्का और पता नहीं क्या-क्या अलक़ाब जो है वो दे कर के उन्होंने नवाज़ रखा था। लिहाज़ा सुरैया के पास मेरा जाने का जो मकसद होता था, वो 2 मकसद के तहत मैं सुरैया के पास जाती थी। पहला मकसद तो ये होता था कि सुरैया के साथ मेरा वक़्त अच्छा गुज़र जाता था और हम स्कूल और कॉलेज के ज़माने की बातों को याद करते रहते थे और हम हँस-खेल के एक-दूसरे के साथ अच्छा वक़्त गुज़ार लेते थे। और दूसरा मकसद जो था वो ज़ाहिर-सी बात है कि आसिफ़ के बारे में नई मालूमात लेना होता था और वो नई मालूमात जो है वो मुझे सुरैया के पास से मिल जाती थी। इसी तरीके से मैं क्योंकि अक्सर सुरैया के पास चली जाती थी, इस बात का मेरे भाई को भी पता था और भाई एजाज़ ने मुझे कभी भी सुरैया के पास जाने से मना नहीं किया था। वो सुरैया को और सुरैया की फ़ैमिली को घर से जानता था, उसे पता था कि सुरैया एक अच्छे घर की लड़की है और उसके वालिदैन भी बहुत अच्छे हैं। इसलिए मेरे और सुरैया के दरमियान में जो भी ताल्लुक था, दोस्ताना था और इस दोस्ती को लेकर के उसने कभी भी हम दोनों की दोस्ती पर कोई एतराज़ नहीं उठाया था।
کبھی کبھی میں سریا کے پاس زیادہ وقت لگا آتی تھی اور دوپہر کو بھائی کے لیے کھانا بھی نہیں بنا سکتی تھی، تو اس کا بھی کچھ نہیں ہوتا تھا، بھائی باہر سے کھانا منگا لیتا تھا۔ اس نے کبھی بھی سریا کو لے کر کے مجھے کبھی باتیں نہیں بنائی تھی اور نہ ہی کبھی کسی بات کو لے کر کے سنایا تھا۔ بات ایک دن کی ہے کہ جب میں سریا کے پاس پہنچی تو سریا کا منہ لٹکا ہوا تھا اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی بہت اہم بات ہوئی ہے جو کہ سریا کو بہت ہی ناگوار گزری ہے اور جس کی وجہ سے سریا بہت زیادہ پریشان ہے۔ میں نے سریا کی اس حالت کو محسوس کر لیا کیونکہ میں اس کی دوست تھی اور عرصہ دراز سے اس کے ساتھ چلی آ رہی تھی، لہٰذا میں نے سریا کی اس حالت کو محسوس کرنے کے بعد سریا سے جب اس بارے میں پوچھا تو سریا نے کچھ بھی بتانے سے انکار کر دیا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس وقت سریا کی امی آس پاس ہی ہیں اور کبھی وہ اندر آ رہی ہیں اور کبھی باہر جا رہی ہیں اور اسی گھر میں گھوم رہی ہیں، تو ان کے سامنے سریا جو ہے وہ اپنی زبان نہیں کھولے گی۔ اس لیے مجھے سریا کو سریا ہی کے کمرے میں لے کر کے جانا مناسب لگا اور میں سریا کو لے کر کے اسی کے کمرے میں چلی گئی اور تھوڑی دیر میں ہی میں نے کمرے میں جا کر کے اندر سے کنڈی لگا کر کے اچھے طریقے سے دروازہ بند کر دیا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ بند کیا اور میں پلٹی تو میں نے سریا سے فوری طور پہ پوچھا کہ اب بتا کیا مسئلہ ہے، تو اس قدر پریشان کیوں ہے، تیرا منہ اس قدر لٹکا ہوا کیوں ہے؟ وہ کہنے لگی یار بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے میں پریشان ہوں۔ میں نے کہا اب ایسا کون سا مسئلہ ہو گیا کہ جس کو لے کر کے تو اتنی پریشان ہو گئی ہے کہ تو بالکل ہی اپنا منہ لٹکا کے بیٹھ گئی ہے؟ کہنے لگی یار کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو میں نے کبھی تجھ سے بھی ذکر نہیں کی، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ میں تمہیں کچھ بتا دوں۔ میں نے کہا اچھا بھئی ایسا ہے کہ اب ہم سے بھی کچھ پردہ تھا؟ کہنے لگی ہاں بس سمجھ لو کہ مجھے قسم دی گئی تھی کہ میں تم سے بھی اس بات کا ذکر نہ کروں، اس لیے میں نے کبھی بھی تمہیں زندگی میں اس کی بات کے بارے میں نہیں بتایا، لہٰذا اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ میں تمہیں اپنی رازدار بنا لوں اور تم سے میں وہ بات کروں۔ میں نے کہا جو بھی ہے پہیلیاں نہ بجھوا، کھل کے بات کر کے کیا ہو چکا ہے اور کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی یار اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ تمہیں جیسے کہ پتہ ہے کہ میں اور آصف اکثر چھپ چھپ کر کے ملتے ہیں، گھر والوں کو کسی نہ کسی طریقے سے میں ان کی آنکھوں میں دھول ڈال کر کے کسی سہیلی کا کسی کا کہہ کر کے آصف سے ملنے اکثر چلی جاتی ہوں۔ یار میں تمہیں اب آج یہ بات بتانے لگی ہوں، میں جب بھی آصف سے ملنے جاتی ہوں یہ تو نہیں کہتی کہ ہر بار، لیکن تمہیں پتہ ہے کہ یہ تعلق ہمارا 1.5 سال سے چلا آ رہا ہے، اس 1.5 سال میں 15 سے 20 بار آصف نے میرا فائدہ اٹھایا ہے۔ کیا کیا کہہ رہی ہو تم؟ اس نے تمہارا فائدہ اٹھایا ہے؟ مجھ سے رہا نہیں کیا اور میرے منہ سے حیرت بھرے الفاظ نکلے۔ اس نے کہا ہاں بالکل، یہ بات میں نے تمہیں کبھی بتائی نہیں ہے کیونکہ ذری سی بات ہے کہ اگر میں یہ بات تمہیں بتاتی تو تمہیں یہ بات بڑی بری لگنی تھی اور تمہیں یہ بھی برا لگنا تھا کہ میں نے کبھی تمہیں اس بات میں شامل نہیں کیا، لیکن میں تمہیں بتاؤں کہ اس نے 15 سے 20 بار اس 1.5 سال میں میرا فائدہ اٹھایا ہے۔ اب اس کا فائدہ جو ہے وہ ایک جگہ اپنی جگہ رہ گیا، لیکن اب جو پریشانی کھڑی ہو گئی ہے یہ بہت بڑی پریشانی جو ہے وہ میرے سر پر آن پڑی ہے اور میں اس پریشانی سے اپنے آپ کو کیسے نکالوں مجھے اس بات کی بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ میں نے کہا دیکھ بھئی اب ایسا ہے نا کہ تو سریا جو بھی بات کرنی ہے نا میرے ساتھ کھل کے کر، جو بھی پریشانی ہے مجھے بتا، کھل کے بتا تاکہ اس کا کوئی بیٹھ کے دونوں سہیلیاں حل نکال سکیں۔ اس نے کہا اچھا اگر تو میری پریشانی سننا چاہتی ہے اور اس کا حل نکالنا چاہتی ہے تو پھر میں تمہیں بتاتی ہوں۔ میں اس وقت جو ہے وہ پریگننٹ ہوں اور میں ماں بننے والی ہوں۔ یہ بات میرے لیے کسی بم دھماکے سے کم نہیں تھی، اس لیے میں نے اسے کہا کہ اتنا بڑا راز، اتنی بڑی بات تم نے مجھ سے چھپائی ہے کہ تم ماں بننے والی ہو اور تمہیں جو ہے وہ تم یہ مجھے آج بتا رہی ہو۔ میں نے کہا اچھا چلو یہ بتاؤ کہ اگر تم ماں بننے والی ہو تو تمہارے معاملات جو ہیں وہ کہاں تک پہنچے ہیں؟ اس نے کہا کہ معاملات یہاں تک پہنچے ہیں کہ میں ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس جا کر کے لیڈی ڈاکٹر سے ملی ہوں۔ اس لیڈی ڈاکٹر نے مجھے یہ کہا ہے کہ ابارشن کرانے کے بارے میں سوچنا بھی نہیں، جو تمہاری کنڈیشن ہے اور جس کنڈیشن میں یہ بچہ ہے، اگر تم نے ابارشن کرانے کے بارے میں سوچا تو یاد رکھو کہ یہ بچہ جو ہے وہ
اس کی تو ہو سکتا ہے کہ جان کسی نہ کسی طریقے سے بچ جائے اور یہ بچہ جو ہے وہ صحیح سلامت پیدا ہو ہی جائے۔ ویسے تو اس کی جان کو بھی خطرہ ہے، لیکن یاد رکھو کہ بچے سے 10 گنا زیادہ تمہاری اپنی جان کو خطرہ ہے کہ تم یہ ڈیلیوری نہیں کر پاؤ گی اور تمہاری جان چلی جائے گی۔ اتنی بڑی پریشانی کی بات تھی جو کہ سریا مجھے بتا رہی تھی، اور اس بات کو سن کر کے اب میں کیسے جو ہے اس کو کہہ سکتی تھی کہ وہ ابارشن کروائے یا پھر وہ اس بات کو لے کر کے آگے بڑھے۔ یہ واقعی وہ باتیں تھیں کہ جو آج تک اس نے میرے ساتھ شیئر نہیں کی تھی، اور آج جب کوئی اتنا چھوٹا سا منہ بنا کر کے وہ چہرہ لٹکا کے بیٹھی تھی تو میرا بنتا تھا کہ میں اس کو جو ہے وہ اس بارے میں کوئی ایسی بات بتاؤں، یا پھر ایک سہیلی ہونے کے ناطے جو ہے وہ میں اس کو ایسے طریقے سے جو ہے وہ سمجھاؤں، یا پھر اس کے لیے جو بھی مدد کر سکتی ہوں اس کی کروں۔ اس سچویشن کو لے کر کے میں نے اس سے کہا کہ اچھا اب آگے بتاؤ آگے کیا ہوا۔ لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ تو جب تمہاری میٹنگ ہوئی تو اس نے کیا کہا؟ لیڈی ڈاکٹر نے یہ کہا کہ اس کا ابارشن مت کروانا، اپنی جان صحت کا دھیان رکھو، اچھا کھاؤ پیو، اپنی ایچ پی پوری کرو، اپنے معاملات اچھے رکھو، اور کوشش کرو کہ اس بچے کو تم جنم دو۔ ہاں یہ یاد رکھو کہ اگر تم نے اپنی صحت کا خیال رکھا، ٹینشن نہ لی، اور تم نے میری ہدایت کے مطابق سے عمل کیا تو یہ ایک صحت مند بچہ جو ہے وہ تم پیدا کرو گی، اور یہ بچہ جو ہے یہ باقاعدہ پیدا ہوگا۔ ابارشن نہیں کروا سکتی تم، تمہارے کچھ میڈیکل ایشوز ایسے ہیں کہ تم اگر اس بچے کا ابارشن کروانے کا سوچو گی تو تمہاری اپنی جان کو خطرہ ہے۔ اب یہ کہہ کر کے سریا رونے لگی، اور مجھے جو ہے وہ اس نے گلے لگا لیا اور مجھے کہنے لگی کہ مجھے بتاؤ نازنین میں کیا کروں، جو ہے مجھے بتاؤ نین تارا میں کیا کروں، میں تو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کہاں جاؤں، کیا کروں، کہاں ٹکر لگاؤں۔ میں نے کہا دیکھو بھی بات یہ ہے کہ تم اب اس بات کو لے کر کے پریشان مت ہو، تم نے یہ بات آج مجھے کھل کر کے بتا دی ہے تو تمہاری پریشانی میری پریشانی ہے۔ اب مجھے صرف یہ بتاؤ کہ آصف کے ساتھ تمہاری اس سلسلے میں بات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، اور اگر آصف کے ساتھ تمہاری بات ہوئی ہے تو آصف نے تمہیں اس بارے میں کیا کہا ہے؟ اب اس نے روحانسے سے لہجے میں کہا کہ میں نے آصف سے اس سلسلے میں بات کی ہے، اور آصف کے ساتھ میرے اس سلسلے میں بات باقاعدہ ہوئی ہے۔ اسی کے بعد تو میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی ہوں، اور آصف کے ساتھ ملنے کے بعد ہی تو میں جو ہے وہ اس کنڈیشن پہ ہوں کہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں یا کیا نہ کروں۔ آصف سے جب میں نے بات کی ہے تو اس نے مجھے سب سے پہلا مشورہ یہی دیا ہے کہ میں اس لڑکے کو گرا دوں، اس بچے کو گرا دوں، یعنی اس کا ابارشن کروا دوں۔ اب میں نے اسے منع کیا ہے کہ بھئی ایسا میں نے ڈاکٹر سے مشورہ کیا ہے، تو اس نے کہا ہے کہ اگر تم اس کا ابارشن کرواؤ گی تمہاری اپنی جان کو خطرہ ہے، بچہ تو شاید پھر بھی بچ جائے یا بچے کو تکلیف نہ ہو، لیکن اگر اس کا ابارشن کروایا تو 10 گنا خطرہ ہے کہ تمہاری اپنی جان چلی جائے گی۔ میری ساری باتیں سننے کے بعد اور لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ میری جو بھی بات چیت ہوئی تھی اس کو جاننے کے بعد آصف صاحب نے صاف طور پر ہاتھ کھڑے کر لیے ہیں، اور انہوں نے مجھے جو کہا ہے یقین کرو کہ میں تمہارے آگے بیان نہیں کر سکتی۔ اس نے کہا ہے کہ بھئی دیکھو میں جانتا ہوں کہ ہم سال سے 1.5 سال ہو گیا کہ ریلیشن شپ میں ہیں، اور تم جو ہے وہ میرے ساتھ محبت کرتی ہو یا میں تمہارے ساتھ محبت کرتا ہوں، اور اس دوران جو ہے ہم نے کئی مرتبہ جو ہے وہ اپنی محبت سے کچھ ناجائز فائدہ بھی اٹھایا ہے، لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ بچہ جو ہے یہ میرا ہی ہے اور تمہیں جو ہے وہ میرے علاوہ کسی اور نے نہیں چھوا یا تم پہ کسی اور نے ہاتھ نہیں رکھا؟ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ کسی اور کا گناہ تم میرے سر ڈال رہی ہو، اور کسی اور کی جو بات ہے تم میرے سر مرنے پہ تلی ہوئی ہو۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ میں اس کا باپ نہ ہوں اور خام خواہ تم جو ہے مجھے اس کا باپ بنانے پر تلی ہوئی ہو۔ آصف کی ان باتوں کے بعد سریا کہنے لگی کہ میری اس کے ساتھ اچھی خاصی منہ ماری اور جھگڑا ہوا ہے، اور اس نے جو ہے اپنی اوقات جو ہے وہ دکھا دی ہے، اور اس نے کہا ہے کہ بھائی میں تو کسی قسم کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہوں، تمہاری طرف سے تم اس کو جنم دو، جا کے اس کو کسی جگہ گرا دو یا اس کے ساتھ کچھ بھی کرو، اب یہ تم جو ہے وہ خود کرو اور مجھے جو ہے اس معاملے سے دور رکھو۔ میرے پاس موبائل میں بہت سی ایسی تصویریں ایسی چیزیں ہیں کہ اگر ان کو لے کر کے میں پولیس اسٹیشن پہنچ جاؤں، تھانے چلی جاؤں، تو مجھے امید ہے کہ میں جو ہے وہ ایک ایسا
کیس اس کے خلاف کر سکتی ہوں اور ڈی این اے ٹیسٹ سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ بچہ اسی کا ہے، لیکن میں یہ کر نہیں سکتی، تم اچھی طرح سے جانتی ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک لمحے کے لیے میں پولیس اسٹیشن جا کر کے آصف پر کیس کر بھی دوں، یا آصف کے خلاف کوئی رپورٹ کر بھی دوں، یا پھر اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کروا کے یہ بچہ جو ہے یہ آصف کا ہے، یہ بات جو ہے وہ بتا بھی دوں، لیکن کیا ہوگا کہ ایسا ہوگا کہ مجھے دوہری دگنی تگنی جو ہے وہ جو ہے بدنامی برداشت کرنی پڑے گی، نہ تو میں اپنے گھر کی رہوں گی اور نہ میں باہر کی رہوں گی، مجھے جو ہے میرے گھر والے بھی قبول نہیں کریں گے اور گھر سے بھی دھکے دے کر کے نکال دی جاؤں گی، اور پھر باہر بھی ساری بات ہے کہ جب یہ بات پھیلے گی تو بدنامی تو ہمارے گھر کی جو ہے وہ بھاگ کر کے آئے گی۔ میں اس لیے ان تمام باتوں کو لے کر کے بے حد پریشان ہوں اور مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں۔ اچھا ہے کہ تم آج آ گئی اور تمہیں یہ سب کچھ بتا کر کے میں نے اپنا من ہلکا کر لیا، اور مجھے تم بتاؤ کہ جو ہے اب اس سچویشن میں کیا کر سکتی ہوں۔ میرے ابو آصف کے بارے میں ٹھیک ہی کہا کرتے تھے کہ وہ ایک لوفر لفنگا سا انسان ہے جو کہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ کریکٹر لیس ہے، اور میں اس وقت سمجھ نہیں پائی، اور میں آج جو ہے اس مصیبت میں اس تکلیف میں گزر رہی ہوں۔ میں سوچنے لگی رسیہ کی باتوں سے مجھے جو ہے وہ لگ رہا تھا کہ وہ اندر سے بہت زیادہ ٹوٹ گئی ہے، اور اس ٹوٹ پن کا علاج جو ہے وہ کیسے کیا جا سکتا ہے، کون سا ایسا طریقہ ہے جس کو اختیار کیا جائے اور وہ جو ہے اس مصیبت سے نکل آئے، لیکن اس مصیبت سے نکالوں کیسے، اس کا مجھے کوئی بھی حل جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کی بات جو ہے وہ میری پریشانی کو بھی بڑھا گئی تھی، اور اس کی بات سن کر کے میں نے خود بھی اپنے آپ کو بہت زیادہ پریشان کر لیا تھا، کیونکہ ہم دونوں بڑی کلوز سہیلیاں تھیں اور بہت سا وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزار چکی تھیں، تو اس میں ہم دونوں کی ایک دوسرے کے ساتھ اس قدر اٹیچمنٹ تھی کہ ہم دونوں ایک دوسرے کی دکھ درد اور تکلیف میں ایک دوسرے کی تکلیف کو سن کر پریشان نہ ہوں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ خیر میں نے اس سے اس بات سے اجازت دی کہ ٹھیک ہے، میں اس وقت تو گھر کے لیے نکلتی ہوں، 22 سٹورز بند کر کے گھر آنے والا ہوگا، مجھے گھر جا کر کے کھانا بنانا ہے، باقی تمہارے مسئلے کا حل جو ہے وہ میں تمہیں بہت جلد بتاؤں گی، تم فکر مت کرو، اس کا کچھ نہ کچھ حل نکل آئے گا۔ میں تمہیں واٹس ایپ کے ذریعے سے میسج چیٹنگ کروں گی، اور تم جو ہے وہ میرے پاس ہر وقت جو ہے وہ میرے رپلائی کے لیے تیار رہنا، جب بھی میں کچھ سوچوں گی، جب بھی میں کسی نتیجے پر پہنچوں گی، میں تمہیں جو ہے وہ اس بارے میں بتا دوں گی۔ میری ان تسلی بھری باتوں سے اس نے کافی زیادہ جو ہے حوصلہ پکڑا، اور پھر اس کو کافی زیادہ حوصلہ دینے کے بعد میں وہاں سے نکل آئی۔ مجھے اس بات کی جلدی تھی کہ 22 سٹور بند کر کے آنے والا ہوگا اور مجھے گھر پہنچنا ہے، لہٰذا میں پیدل ہی چلتی ہوئی اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی، اور پھر تھوڑی ہی دیر میں اپنے گھر آ گئی۔ سریا کے گھر کا اتنا فاصلہ نہیں تھا کہ میں وہاں پہ پیدل نہیں جا سکتی تھی، ہم زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے کی مسافت پر تھے، اور پیدل بھی آدھے گھنٹے میں آرام سے پہنچا جا سکتا تھا، لیکن سریا کی جو بات تھی یہ مجھے پریشان کر گئی تھی، اور میں سارے راستے سریا کی اس مجبوری کا، اس پریشانی کا حل سوچتی آئی تھی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آصف کو اس بات میں کیسے لایا جائے، اور آصف اپنی ذمہ داری کو کیسے قبول کرے، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ آصف جو ہے وہ اس ذمہ داری کو قبول کرے، لیکن جس طریقے سے مجھے سریا نے آصف کے بارے میں بتایا تھا کہ اس نے اپنی اس ذمہ داری کو قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے، بلکہ اس نے تو اس پر الزام ڈال دیا ہے کہ پتہ نہیں کہ یہ میرا ہے بھی یا نہیں ہے، اور تم جو ہے ایسے ہی اگر تم میرے ساتھ وقت گزار سکتی ہو اور میرے ساتھ تعلق رکھ سکتی ہو، تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی اور کے ساتھ بھی وقت گزار سکتی ہو اور کسی اور کے ساتھ بھی تعلق رکھ سکتی ہو۔ ان باتوں نے زیادہ سریا کو توڑ دیا تھا، اور مجھے امید نہیں تھی کہ آصف جیسا چھٹا ہوا گنڈا جو ہے وہ اس بات کو قبول کرے گا۔ اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اسی قسم کی نیچر کے مالک ہوتے ہیں، اور ان سے کسی قسم کی بلائی کی توقع جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی۔ سریا میری بڑی عزیز دوست تھی، اور مجھے اس کے بارے میں بہرحال کچھ نہ کچھ تو سوچنا تھا، لیکن کیا سوچنا تھا، کیسے ہو سکتا تھا؟ ایک بچہ جو کہ 8-9 مہینے بعد اب اس دنیا میں آنے والا تھا،
اس بچے کو کسی بھی طریقے سے گرایا نہیں جا سکتا تھا، اس کا ابارشن نہیں کروایا جا سکتا تھا، کیونکہ اگر ابارشن کرواتے تو خود سریا کی جان کو خطرہ تھا۔ ابارشن نہ کروائے، سریا اسے اپنے پیٹ میں پالے اور پھر اس بچے کی ایک اچھے طریقے سے ڈلیوری ہو جائے، اور اس کے بعد ظاہری بات ہے کہ ماں اور بچہ دونوں خوش۔ لیکن ماں اور بچہ دونوں خوش اگر ہوں گے تو یہ معاشرہ، یہ لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے تو واقعی اس سے اپنے ہی گھر سے دھکے دے کر کے نکال دیا جائے گا، اور اس کو اس کا والد، اس کے گھر والے کبھی بھی قبول نہیں کریں گے۔ سریا کا ایک ہی بھائی تھا جو کہ دبئی گیا ہوا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ سریا ہی ان کے والدین کی اولاد تھی، ماں باپ کے ساتھ رہتی تھی، اور جو بھائی دبئی گیا ہوا تھا وہ بھی اسی لیے گیا ہوا تھا کہ وہ وہاں سے کما کر کے بھیجے گا اور اپنی بہن کی شادی دھوم دھام سے کرے گا۔ لیکن اسے کیا پتا تھا کہ یہاں پر کیا چل رہا ہے اور معاملات جو ہیں وہ کس نوعیت پہ پہنچ چکے ہیں۔ اس کی بہن آلریڈی جو ہے وہ ایک بچے کی ماں بننے والی ہے، اور ابھی تک اس کی شادی کا دور دور تک کوئی نام و نشان تک نہیں تھا۔ اور اس بچے کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ اس بچے کو ضائع بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ بہرحال جو بھی تھی صورتحال ایسی تھی کہ انہی باتوں پر غور کرتی کرتی میں گھر آ گئی تھی۔ گھر آ کر کے میں نے فٹافٹ سے کھانا تیار کیا، اور میرے کھانا تیار کرنے تک اعجاز بھائی بھی گھر آ گئے۔ اعجاز بھائی نے دیکھا تو انہوں نے مجھ سے پوچھ ہی لیا کہ کیا بات ہے نینتارا جی، آج آپ کا موڈ کچھ آف نظر آ رہا ہے اور کچھ چہرے پہ 12 سے بجے ہوئے لگے رہے ہیں۔ میں نے کہا جناب بالکل آپ نے صحیح پہچانا ہے، میں کسی وجہ سے پریشان ہوں، اسی لیے چہرے پہ 12 بجے ہوئے ہیں، لیکن بہرحال یہ میری پریشانی میری اپنی ذات تک محدود ہے، آپ کھانا کھائیے اور جا کر کے اپنا سٹور کھولیے۔ بھائی نے کھانا کھایا اور کچھ مجھ سے پوچھنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اس وقت بھائی کو کچھ بھی نہیں بتایا، اور بھائی جو ہے وہ سٹور کے لیے روانہ ہو گیا اور وہ اپنے سٹور پر چلا گیا۔ بھائی کے جانے کے بعد میں اپنے کمرے میں آ گئی اور ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کر کے اس مسئلے پر سوچنے لگی کہ مجھے اس مسئلے میں کیا کرنا چاہیے، اور کون سا ایسا طریقہ ہے کہ جس سے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ لہٰذا میں اب اس بات کو لے کر کے سوچنے لگی کہ یار کیا ہو سکتا ہے، سریا جو ہے وہ اس کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ یقین کریں کہ سریا کے جو گھر والے تھے وہ بہت ہی زیادہ ان معاملات کو لے کر کے سخت تھے، ان باتوں کو میں جانتی تھی۔ میں لڑکی تھی تو میں اس کے ساتھ ملنے چلی جاتی تھی اور اس سے بات چیت کرتی تھی، تو میرے علاوہ یقین کریں کہ اس کی کوئی اور سہیلی بھی نہیں تھی، کیونکہ اس کے والدین جو ہے وہ سہیلیوں کے معاملے میں بھی بڑے جو ہے وہ نظر رکھتے تھے، اور سوچ سمجھ کے ہی کوئی ایسی لڑکی اس کے ساتھ ملنے دیتے تھے کہ جس لڑکی پہ واقعی انہیں اعتبار ہوتا تھا کہ یہ لڑکی خاندانی ہے اور شریف ہے، اور اس کی جو ہے وہ سریا کو صحبت جو ہے وہ کوئی برا اثر نہیں ڈالے گی۔ میرے علاوہ بھی محلے سے یا پھر سکول سے ہی ایک دو لڑکیوں نے سریا کے ساتھ اپنا تعلق بڑھانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ زیادہ ان معاملات میں کامیاب نہیں ہو پائی تھیں، اور انہیں جو ہے وہ بری طرح سے ڈانٹ کر کے انکل نے نکال دیا تھا، یعنی کہ سریا کے والد نے ان کو پسند نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ لڑکیاں کچھ زیادہ اچھے گھروں سے نہیں تھیں، اور ان کے معاملات جو تھے وہ کچھ ایسے ہی تھے کہ ان لڑکیوں کی آواز کچھ اچھی نہیں تھی۔ سریا کے والد جو تھے نا وہ بڑے جہاں دیدہ آدمی تھے، اور بندے کو جو ہے وہ دیکھ کر کے پہچان لیتے تھے کہ یہ بندہ جو ہے وہ کون سی پٹری پہ بات کر رہا ہے اور کہاں سے کون سے اسٹیشن سے بات کر رہا ہے۔ اس لیے جیسے ہی کوئی لڑکی سریا کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتی تھی یا پھر اس کے گھر جاتی تھی یا اس سے تھوڑا بے تکلف ہونے کی کوشش کرتی تھی، فوری طور پر سریا کے والد اس کی پوری ہسٹری نکال لیتے تھے، اور پھر اس لڑکی سے سریا کی سہیلی کی ہسٹری نکال لیتے تھے، اور پھر اس لڑکی سے اپنی بیٹی کو کسی نہ کسی بہانے سے دور کر لیتے تھے، اور اس لڑکی کو اپنے گھر آنے سے منع کر دیتے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک یا دو دفعہ کسی کے گھر سے ٹھکرائی جانے والی لڑکی اتنی بھی تو نہیں ہوگی کہ وہ دوبارہ جو ہے وہ اس کے گھر جائے، اس لیے زیادہ تر لڑکیاں جو تھیں وہ سریا سے کنارہ کشی اختیار کر لیتی تھیں اور اپنی اپنی زندگی میں مگن ہو جاتی تھیں۔ سریا کے والد جیسے کہ ایک سمجھدار خاتون تھے، اسی طرح سریا کی والدہ بھی انتہائی سمجھدار خاتون تھیں، وہ ہاؤس وائف تھیں، اور
وہ پوری طریقے سے جو ہے وہ اپنی بیٹی پر نظر رکھتی تھی، لیکن آصف کے معاملے میں ظاہری بات ہے کہ ان لوگوں سے چوک ہوئی تھی۔ سال سے 1.5 سال سے کسی نہ کسی بہانے سے ثریا جو ہے وہ گھر سے نکل ہی جاتی تھی اور کہیں نہ کہیں وہ آصف سے مل لیتی تھی، اور انہی ملاقاتوں نے اب اپنا رنگ روپ دکھا دیا تھا، اور اب اس کے پیٹ میں ایک بچہ تھا جو کہ آصف کا بچہ تھا اور اس کا باپ آصف تھا۔ اگر یہ بات وہ اپنی ماں کو یا اپنے باپ کو بتا دیتی تو یقین کریں کہ یہ اس کے لیے بہت بڑی مصیبت کا باعث تھی، اور وہ ایک مصیبت کو دعوت دے دیتی۔ لہٰذا مجھے اب اپنی اس سہیلی کو لے کر کے کچھ ایسا سوچنا تھا کہ سانپ بھی مرے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، لیکن یہ سانپ بھی مرے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، یہ کام کیسے ہو سکتا تھا؟ اور بہت ہی سوچ وچار کرنے کے بعد آخرکار ایک بات میرے ذہن میں آ گئی۔ یہ ایک ایسی بات تھی کہ اس بات کو لے کر کے اس بات پہ فیصلہ کیا جا سکتا تھا، لہٰذا میں نے من ہی من میں اب اس ساری سچویشن کو اپنے اندر ہی اندر ترتیب دینا شروع کیا، کیونکہ اس میں جو بھی بھاگ دوڑ کرنی تھی وہ زیادہ تر مجھے کرنی تھی، جو بھی کسی کا منت ترلا کرنا تھا وہ بھی میں نے ہی کرنا تھا، اور جو بھی معاملات تھے وہ مجھے ہی برداشت کرنے تھے۔ ہو سکتا ہے مجھے کئی جگہ سے باتیں سننے کو ملیں یا پھر مجھے ان باتوں کو لے کر کے اپنی تھوڑی سی بے عزتی بھی کروانی پڑے، لیکن ظاہری بات ہے کہ مجھے اپنی اس عزیز سہیلی کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا۔ میرے پاس اعجاز بھائی کے علاوہ کوئی بھائی بہن اور نہیں تھا۔ اعجاز بھائی نے بھی ہمیشہ سے میرا خیال رکھا تھا، اور ماں باپ کے مرنے کے بعد انہوں نے مجھے کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ اس لیے میں نینتارا جو ہے وہ اپنے فیصلوں میں اپنی باتوں میں بہت زیادہ آزاد تھی۔ انہوں نے کبھی مجھ پر آنے جانے میں کسی جگہ پر بھی کوئی پابندی نہیں لگائی تھی۔ انہوں نے اس بات کو اپنے ذہن میں بڑے اچھے طریقے سے رکھا تھا کہ میں کہیں بھی جاؤں کہیں بھی آؤں وہ مجھ پر مکمل اعتماد کرتے تھے۔ ان کا یہی اعتماد تھا کہ میں نے آج تک ان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اسکول کالج دور سے لے کے اب تک میں نے 5-6 لڑکوں کو اپنی زندگی سے ریجیکٹ کیا تھا۔ انہوں نے بھی میری طرف دوستی کا پیار محبت کا ہاتھ اپنی طرف سے بڑھانے کی کوشش کی تھی، اور میرا ایک ہی جواب تھا کہ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے، اگر تم مجھ سے دوستی کرنا چاہتے ہو یا تمہیں میرے ساتھ کچھ بھی واسطہ رکھنا ہے تو اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ تم سیدھا میرے بھائی کے پاس چلے جاؤ اور اعجاز بھائی سے اس بات کی اجازت لے لو کہ بھئی تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو، مجھے اپنی زندگی بنانا چاہتے ہو، اور اپنے والدین کو جو ہے وہ اعجاز بھائی کے میرے بڑے بھائی اعجاز کے پاس بھیجو، تاکہ اعجاز جو ہے وہ شادی کے لیے ہاں کرے اور میں عزت کے ساتھ دلہن بن کر کے تمہارے گھر چلی جاؤں۔ میری ان شرائط پر کوئی بھی پورا نہیں اترتا تھا، اور وہ بالکل چپکے سے جیسے میری زندگی میں آتے تھے اسی طرح سے چپکے سے وہ میری زندگی سے چلے جاتے تھے، کیونکہ آج کل عزت سے نکاح کر کے گھر لے جانے والے جو ہیں وہ بہت کم ملتے ہیں، اور دوستی پیار محبت اور باقی کام کرنے کے لیے زیادہ ملتے ہیں۔ اس لیے میں اب ان چیزوں سے مکمل طور پر دور تھی، اور میں چاہتی تھی کہ جو ہے وہ مجھے ایک ایسا لڑکا ملے، یا پھر اعجاز بھائی میرے لیے ایک ایسا لڑکا پسند کریں کہ جو مجھے دلہن بنا کر کے اپنی عزت بنا کر کے اپنے گھر لے کے جائے، نہ کہ وہ میرے ساتھ اس طریقے کی پیار محبت کرے۔ میں پیار محبت کرنے کی شادی سے پہلے قائل ہی نہیں تھی، اور مجھے جو ہے وہ صرف ایک ہی بات تھی کہ میں نے کئی بار ثریا کو بھی آصف کو لے کر کے سمجھایا تھا کہ بندے کی پتر بن، یہ جو لڑکے ہوتے ہیں نا یہ طوطا چشم قسم کے ہوتے ہیں، ہر لڑکے پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آصف واقعی تم سے محبت کرتا ہے تو ایسا کر کے آصف کو بول کے وہ تیرا رشتہ بھیجے اپنے والدین کو، یا پھر کسی کو آگے کر کے تمہارا رشتہ مانگ لے۔ ثریا مجھے جواب میں ایک ہی بات کہتی تھی کہ میرے ابو کہتے ہیں کہ وہ ایک نمبر کا لوفر اور لفنگا آدمی ہے، اگر تمہارا رشتہ اس گھر سے آیا تو تب بھی ہم تمہیں اس گھر میں نہیں بیائیں گے، کیونکہ تم ہماری بیٹی ہو، ہم تمہارے لیے اچھا سوچیں گے، یہ نہیں سوچیں گے کہ تمہیں ایک گنڈے بدماش کے ساتھ، ایک لوفر انسان کے ساتھ جو ہے تمہاری شادی کر کے تمہیں رخصت کر دیں۔
لہٰذا کیونکہ اب ثریا کو کوئی امید نہیں تھی کہ جو ہے وہ آصف کے ساتھ شادی ہوگی، اور آصف تھا کہ وہ ہر طرح سے ثریا کو اس بات کا یقین دلانے پر تلا ہوا تھا کہ وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ثریا سے محبت کرتا ہے، اور ثریا کے بغیر اپنی زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو ان تمام باتوں کو لے کر کے ثریا اس کے جال میں پھنس گئی تھی، اور اب وہ سال ڈیڑھ سال کے اس ریلیشن شپ کے بعد اب اپنے گھر بیٹھی رو رہی تھی، اور وہ سال ڈیڑھ سال کے ریلیشن شپ کا نتیجہ اس وقت اپنے پیٹ میں اٹھائے پھر رہی تھی۔ وہ ایک کنواری پریگنٹ لڑکی تھی جس کی ذمہ داری کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، نہ ہی اس کا پیار اور نہ ہی اس کے والدین اس بات کو قبول کرنے کے لیے کبھی بھی تیار ہوتے، کیونکہ جو نقشہ میں نے اس کے والدین کا کھینچا ہے، وہاں سے آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ضروری ہے کہ اس کے والدین جو ہے وہ اس بات کو قبول کریں گے اور اس سے جو ہے وہ اپنی بیٹی رہنے دیں گے، یا پھر اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی سختی نہیں کریں گے۔ لہٰذا اب ان تمام باتوں کو لے کر کے میں پریشان تھی، اور جب میں وہاں سے آئی تھی تو میرے ذہن میں واقعی ان تمام باتوں کو لے کر کے ایک بونچال آیا ہوا تھا، لیکن وہ نین تارا ہی کیا جو حالات سے ہار مان جائے۔ اس لیے میں نے مکمل طور پر اس بات کا حل نکال لیا تھا۔ حل اگرچہ بہت مشکل تھا، اور اس حل کے لیے مجھے جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرنا پڑتا، لیکن بہرحال مجھے جو ہے وہ اس حل میں اب اپنا ایک بہترین حل نظر آ رہا تھا۔ میں نے سب سے پہلے جو چیز سوچی تھی اور جو چیز جس پہ میں نے عمل کرنے کا فیصلہ کیا تھا، لہٰذا میں نے آج اسی بات کو سامنے رکھ کر کے اس کھیل کو، اس بات کو رچنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جو میں نے ثریا کے لیے سوچا تھا مجھے یہی بہتر لگ رہا تھا، اور اس کے علاوہ کوئی ایسا حل نہیں تھا، کوئی ایسی بات نہیں تھی جو کہ میرے ذہن میں آ رہی ہو۔ وہ دن گزر گیا، رات آ گئی۔ اگلی رات بھی میں ساری اسی چیز میں سوچتی رہی کہ کیا جو میں نے سوچا ہے یہ ایک درست اقدام ہے، اور واقعی مجھے ایسا کر لینا چاہیے۔ لہٰذا میں نے بہت سوچ وچار کے بعد یہی نتیجہ اخذ کیا کہ مجھے ایسا کر لینا چاہیے۔ ایک دو دن گزر گئے، اور اس دوران میں اسے ٹیکسٹ کرتی رہی، اور میرا اس کے ساتھ واٹس ایپ پہ رابطہ رہا، اور میں نے اس سے مکمل اس بات کی تسلی دی کہ وہ بے فکر ہو جائے، میں نے اس کے مسئلے کا حل نکال لیا ہے۔ کیا حل نکالا ہے یہ ابھی اس سے نہیں بتاؤں گی، جب یہ سامنے آئے گا تو میری ساری بات کا اس سے پتہ چل جائے گا۔ لہٰذا جو حل میں نے نکالا تھا میں نے اب اس پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور اگلے ہی دن جب رات کو چھٹی کر کے اعجاز بھائی گھر آئے تو میں نے اعجاز بھائی کو اپنے سامنے بٹھا لیا، اور اعجاز بھائی سے کہا کہ بھائی مجھے ایک بات بتاؤ، آپ مجھ پر کتنا اعتبار کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اعتبار ہی اعتبار ہے، تم بات کرو۔ میں اگر تم پہ اعتبار نہ کرتا تو میں نے تمہیں اس قدر کھلی چھوٹ دی رکھی ہوتی، تم ہر جگہ اپنی مرضی سے آتی ہو، جاتی ہو، کھاتی ہو، پیتی ہو، تو میں نے کبھی تم پر کسی بات کو لے کر کے کوئی پیرا نہیں لگایا۔ تو یہ اعتبار ہی ہے کہ مجھے تم پہ اعتبار ہے، تو میں تم پہ یہ ساری بات کر رہا ہوں نا۔ اگر مجھے تم پہ اعتبار نہ ہوتا تو پھر میں ایسا کیوں کرتا؟ میں نے کہا بھائی دیکھو میری بات سنو، میں آپ کی بہن ہوں نا، اور لاڈلی بھی ہوں۔ میں نے کہنے لگے ہاں بالکل ہو۔ اگر میں آپ سے کوئی چیز مانگوں تو کیا آپ مجھے دیں گے؟ بھائی تم بات کرو، تم پہلیاں مت بجھواؤ۔ میرے بھائی نے جواب میں کہا اچھا ٹھیک ہے، میں آپ سے ایک بات کرنے لگی ہوں، آپ میری اس بات کو تسلیم کرو گے، مانو گے یا نہیں؟ کہنے لگے کہ بھائی دیکھو، تم نے جو بھی بات کرنی ہے کلیئر کرو، اور مجھے بتاؤ کیا مسئلہ ہے۔ یہ تم جیمز بانڈ بننے کی کوشش مت کرو، جو بھی ہے مجھے سیدھا سیدھا بتاؤ۔ میں نے کہا بھائی ایسا ہے کہ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ میری دوست ثریا کے ساتھ شادی کر لو تو آپ اس کے جواب میں کیا کہو گے؟ اب چونکنے کی بلکہ اچھلنے کی باری میرے بھائی کی تھی۔ اس نے کہا چھوٹی کیا کہہ رہی ہے تو، ثریا سے شادی کر لو، میں نے کبھی اس کو جو ہے وہ دیکھا نہیں ہے، اس کو کبھی ملا نہیں ہوں،
یہاں یہ ہے کہ میں اس کے والدین کو جانتا ہوں، اس کے ابو سے میری بات کئی بار ہوئی ہے، اور جو ہے مجھے پتہ ہے کہ وہ ایک اچھے اور شریف لوگ ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ میں سریا سے شادی کر لوں اور تم کہو تو میں جو ہے اسے اپنی بیوی بنا کر کے کر لے آؤں۔ میں نے کہا سنیں تو صحیح نا، آپ نے سریا کے ساتھ شادی کرنی ہے، اور یہ شادی جو آپ نے سریا کے ساتھ کرنی ہے یہ صرف 1 سال کے لیے کرنی ہے۔ کہنے لگے دیکھو بچے، بات یہ ہے کہ یہ تم جو ہے نا کوئی بہت ہی زیادہ جو ہے نا کوئی آج کل تم نے کوئی فلمیں دیکھنی شروع کر دی ہیں، اور تم یہ کوئی فلمی کہانیاں جو ہیں یہ مجھ پہ چلا رہی ہو۔ مجھے جو ہے نا اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ تم مجھے ایسا کیوں کہہ رہی ہو۔ دیکھو شادی بندہ کرتا ہے تو پھر زندگی بھر کے لیے کرتا ہے، یہ 1 سال والی شادی کیا ہوتی ہے بھائی؟ اور پھر سریا سے شادی کر لو، میں نے آج تک سریا کو دیکھا تک نہیں، اتنا پتہ ہے کہ وہ تمہاری بڑی کلوز سہیلی ہے اور تم اس کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہو، اور تم دونوں کی آپس میں بڑی گہری دوستی ہے۔ میں اس کے ابو کو جانتا ہوں، اس لحاظ سے جانتا ہوں کہ کئی بار جو ہے وہ کچھ معاملات میں میری ان سے بات چیت یا ان سے آمنا سامنا ہوا ہے، تو اس لیے میں ان کے ابو سے واقف ہوں۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ میں اس سے شادی کر لوں اور وہ بھی 1 سال کے لیے شادی کر لوں، یہ تم کیا پہیلیاں بجوا رہی ہو؟ جو بھی بات کرنی ہے صحیح طریقے سے کرو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کو نا سچی بات بتاتی ہوں اور اچھے طریقے سے بتاتی ہوں، لیکن آپ اس سے پہلے میرے ساتھ یہ وعدہ کریں کہ آپ میرے کہنے پہ عمل کریں گے اور سریا کے ساتھ شادی کر لیں گے۔ کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے، تم بتاؤ، اگر مجھے تمہاری بات کی سمجھ آئی اور تم نے جو مجھ سے بات کی اس میں مجھے کچھ ایسا لگا کہ مجھے سریا سے شادی کرنی چاہیے تو ٹھیک ہے، میں سریا سے شادی کر لوں گا۔ لیکن اگر مجھے تمہاری بات کی سمجھ نہ آئی اور مجھے ایسا نہ لگا کہ مجھے سریا سے شادی کرنی چاہیے، محض تمہاری ضد ہوئی، تو پھر میں اس بارے میں سوچوں گا، مجھے لگا کہ کروں تو میں کر لوں گا، نہیں کرنی تو پھر میرا اپنا فیصلہ ہوگا، اور تم مجھے کسی بات کے لیے فورس نہیں کرو گی۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں آپ کو جو ہے ساری صورتحال بتاتی ہوں، اس کے بعد جو ہے آپ فیصلہ کیجئے کہ آپ کو سریا سے شادی کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے۔ کہنے لگی ٹھیک ہے، اب مجھے بتاؤ کہ کیا صورتحال ہے، کس وجہ سے تم چاہتی ہو کہ میں سریا سے شادی کر لوں۔ اب میں نے اعجاز بھائی کو ساری بات جو ہے وہ بتا دی، آصف کے ساتھ کب سے ریلیشن شپ تھا، کتنے عرصے سے، باپ اس کا منع کرتا تھا، سریا نہیں مانتی تھی، کسی نہ کسی بہانے سے جا کے ملتی تھی، پھر ان کے درمیان معاملات کچھ دوسری نوعیت اختیار کر گئے اور سریا نے اپنا جسم جو ہے وہ اس شیطان کے حوالے کر دیا، اور آج کس بات کو لے کر کے وہ پریشان ہے اور کس بات کو لے کر کے میں جو ہے وہ اس کی وجہ سے پریشان ہوں۔ میری ساری بات کو سننے کے بعد اعجاز بھائی نے کہا کہ بھئی دیکھو بات یہ ہے نین تارا، بات تمہاری بالکل ایسی ہے کہ تم جو سوچ رہی ہو ایک سہیلی ہونے کے ناطے تم نے اچھا سوچا ہے کہ چلو اگر میں اس کے ساتھ شادی کر لوں گا تو شادی کے بعد اس کے بچے کو ایک نام مل جائے گا، اس کو دنیا کہے گی کہ یہ اعجاز کا بیٹا ہے یا اعجاز کے ساتھ اس کی شادی ہوئی تھی۔ اور اب مجھے تمہاری 1 سال کی وجہ بھی سمجھ آ رہی ہے کہ 1 سال بعد میں اسے طلاق دے کر کے چھوڑ دوں گا، اور وہ اس بچے کو لے کر کے عزت و آبرو کے ساتھ اپنے گھر میں جا کر کے بیٹھ جائے گی، اور ظاہری بات ہے کہ ایک طلاق ہوئی لڑکی کو جو کہ ایک بچے کی ماں ہو، جلد یا بدیر یعنی کہ جلدی یا دیر سے کوئی بھی شخص اپنا لے گا، کوئی بھی اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ ایک نوجوان لڑکی جو کہ ایک بچے کی ماں ہو، بہت سے لوگ دوسری شادی کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں، اور تمہارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک عزت و آبرو کے ساتھ ہمارے گھر میں دلہن بن کر کے آ جائے، اور اس کے بعد 1 سال کے بعد میں اسے چھوڑ دوں اور وہ اپنے گھر جا کر کے بیٹھ جائے، اور پھر وہ بچہ جو ہے ایک نام پالے گا، اسے کم از کم باپ کا نام مل جائے گا، اور وہ تمہاری سہیلی جو ہے سریا وہ اپنے والدین کے گھر سے بے گھر ہونے سے، در در کی ٹھوکریں کھانے سے بچ جائے گی، اور جو بھی معاملات ہوں گے وہ اچھے ہو جائیں گے۔ میں نے کہا بالکل میں یہی چاہتی ہوں، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ میں مانتی ہوں کہ سریا کا قصور ہے، لیکن وہ ایسی ہے نہیں ہے، وہ بولی ہے، وہ اس کے چنگل میں پھنس گئی ہے، وہ غلط لڑکی نہیں ہے، وہ ایک اچھے والدین کی اچھی بیٹی ہے، لیکن بس اس کے کچھ فیصلے غلط تھے جو کہ اسے اس موڑ پر لے آئے ہیں۔
میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ جو ہے وہ میری سہیلی کا مان رکھ لیجیے اور اس کو اپنی عزت بنا کر کے گھر لے آئیے۔ بھائی اعجاز نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں نا ابھی اس بات میں کوئی حامی نہیں بھرتا، لیکن میں کوشش کروں گا کہ میں تمہارے اس مسئلے پر سوچوں۔ اس کے بعد وہ اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلے گئے اور میں اپنے کمرے میں لیٹ کے اسی طریقے سے رات گزر گئی، اگلی صبح ہو گئی۔ 2 سے 3 دن گزر گئے لیکن اعجاز بھائی نے مجھے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ آخرکار 3 دن گزر جانے کے بعد میں نے خود ہی ان سے اس بارے میں پوچھنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ جو بھی معاملات ہیں یہ جلدی سے جلدی ہو جائیں اور اس مصیبت سے جو ہے وہ ثریا کی جان چھوٹ جائے۔ اب میں نے جب تیسرے چوتھے دن جا کر کے بھائی سے اس بارے میں پوچھا تو بھائی نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ایک شرط پر یہ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر ثریا ایک اچھی بیوی ثابت ہوئی اور مجھے پتہ لگا کہ واقعی میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا، تو میں کسی بھی شکل میں جو ہے وہ پھر اس کو 1 سال بعد نہیں چھوڑوں گا۔ اگر اس کے ساتھ زندگی بھر کا ساتھ نبھانا ہے تو پھر زندگی بھر کا ساتھ نبھانا ہے۔ صرف اس بنا پر کہ اس نے اپنی زندگی میں کوئی غلطی کر دی اور میں اسے چھوڑ دوں، یہ ایسا نہیں ہوگا۔ میں اس سے شادی کروں گا تو پھر وہ عمر بھر کی شادی رہے گی اور میں اس کے ساتھ وہ 1 سال والی شادی نہیں کروں گا۔ یہ بات تو اور بھی اچھی تھی کہ بھائی نے یہ بات کہی تھی، کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ ثریا ایک اچھی لڑکی ہے، اور جب بھائی اس بات کا خود اندازہ لگا لے گا کہ وہ ایک بہت ہی اچھی لڑکی ہے تو وہ ظاہری بات ہے کہ وہ ثریا کو نہیں چھوڑے گا۔ یہ مرحلہ میں نے سر کر لیا تھا اور بھائی کی طرف سے ہاں تھی۔ ویسے بھی بھائی مجھ سے 2-3 سال بڑا تھا اور بھائی کی شادی تو کرنی ہی تھی، اور اگر میں اپنی ہی سہیلی ثریا کے ساتھ بھائی کی شادی کروا لیتی تو اس میں برا کیا تھا؟ ثریا کو بھی ایک عزت مل جاتی، گھر مل جاتا، بچے کے لیے باپ مل جاتا، اور اس کی تمام گناہ جو ہے وہ ثواب میں بدل جاتے اور اس کے تمام مسائل جو ہے وہ حل ہو جاتے۔ اب اگلا مرحلہ جو تھا مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ میرے لیے آسان ہے یا مشکل ہے، لیکن جو بھی ہے وہ اگلا مرحلہ میرے لیے بہت زیادہ مشکل بھی ہو سکتا تھا اور بہت زیادہ آسان بھی ہو سکتا تھا۔ ویسے تو ہمارا ایک اپنا بڑا سٹور تھا، اپنا ذاتی مکان تھا جو کہ 2 منزل پہ محیط تھا، کھاتے پیتے تھے، اچھے لوگ تھے، کسی بات کی کمی نہیں تھی، اور تقریباً ہماری ہی جتنی حیثیت کے مالک تو ثریا لوگ بھی تھے۔ ثریا کوئی بہت زیادہ رچ فیملی تو نہیں تھی، لیکن وہ بھی ایک مڈل کلاس لوگ تھے، ان کا بھی گھر اپنا تھا، ایک بھائی دبئی گیا ہوا تھا، ابو بھی اچھا کماتے تھے، وہ کسی سرکاری دفتر میں ملازمت کرتے تھے اور ابھی ریٹائر ہونے والے تھے۔ تو یہ تمام صورتحال یہ تھی کہ ہمارا اور ان کا لیول جو ہے وہ 90 اور 100 تھا۔ 100 ہم لوگ تھے، ہم ان سے ذرا بہتر تھے، ہمارا کھانا پینا، رہنا، رہائش، پہننا ان سے بہتر تھا۔ وہ لوگ 90 تھے، ہم سے تھوڑے کم تھے، لیکن یہ اچھا تھا کہ ہمیں 100 ہونا چاہیے اور ان کو 90 ہی ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں زیادہ امکان تھا کہ میں جب ثریا کے رشتے کی بات کروں گی تو مجھے جو ہے وہ وہاں سے ناراض نہیں کیا جائے گا اور ثریا کا رشتہ مجھے مل جائے گا۔ اب اگر ثریا کا رشتہ اس کے والدین میری جھولی میں ڈال دیں اور مجھے ثریا کا رشتہ مل جائے تو یہی ایک راستہ تھا کہ ان تمام تر معاملات کو جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے حل کرنے کا۔ لہٰذا اب میرا اگلا مرحلہ کیا تھا کہ مجھے ثریا کا رشتہ اس کے والدین سے مانگنا تھا۔ اعجاز کو اس کے ابو جانتے تھے، لیکن اس کی امی کبھی اعجاز بھائی سے نہیں ملی تھی، اس لیے مجھے اس کے ابو کی موجودگی میں جو ہے وہ بات کرنی تھی۔ ثریا کے ابو تھوڑے سخت مزاج تھے، لیکن وہ ظاہری بات ہے کہ ایسی باتوں کو لے کر کے مجھ پہ غصہ کس لیے کریں گے؟ جس گھر میں بیری ہوتی ہے وہاں پر پتھر تو آتے ہیں، لیکن پھر بھی ظاہری بات ہے میں تھوڑی ڈر رہی تھی، کیونکہ میں نے آج سے پہلے کسی لڑکی کے رشتے کی بات کی نہیں تھی اور نہ ہی میں نے کسی کا رشتہ مانگا تھا۔ لہٰذا میں اب اپنے اندر وہ حوصلہ، وہ ہمت پیدا کر رہی تھی کہ میں ثریا کے ابو کے سامنے بیٹھ کر کے ثریا کا ہاتھ مانگ سکوں اپنے بھائی اعجاز کے لیے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ صورتحال جو ہے وہ کیا رخ اختیار کرے گی، وہ مجھے ثریا کا ہاتھ دیں گے یا پھر مجھے بھی اس کی باقی سہیلیوں کی طرح باتیں سنا کر کے گھر سے نکال دیں گے اور دوبارہ گھر میں نہ آنے کی پابندی لگا دیں گے۔ کچھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن بہرحال مجھے اپنے
بھائی اعجاز کے لیے جو ہے وہ سریا کا ہاتھ مانگنا تھا، اور یہی ایک ایسا طریقہ تھا کہ جس سے سریا کی سارے مسئلے حل ہو سکتے تھے، سانپ بھی مر جاتا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹتی۔ اگلے ہی دن میں سریا کے گھر صبح صبح پہنچ گئی، کیونکہ بھائی دکان پر جا چکا تھا، اور میں جو ہے آج اس بات کو کرنے کے لیے جو ہے وہ پوری طرح سے تیار تھی۔ اتوار کا دن تھا اور مجھے امید تھی کہ سریا کے ابو آج گھر پر ہوں گے، کیونکہ ہمارا جنرل سٹور تھا، اس لیے وہ کبھی بند نہیں ہوتا تھا۔ اتوار والے دن بھی جو ہے وہ بھائی جنرل سٹور پر چلے جاتے تھے، کیونکہ گھر سے زیادہ دور نہیں تھا، تو اگر انہیں کسی کام کے لیے آنا ہوتا تھا تو وہ گھر میں دوپہر کو آ جاتے تھے کھانا کھانے کے لیے، یا پھر کبھی بھی وہ سٹور بند کر کے گھر آ جاتے تھے، اس لیے وہ چھٹی نہیں کرتے تھے۔ ہفتے کے 7 دن ہی ہمارا سٹور کھلا رہتا تھا، اس لیے وہ سٹور پر چلے گئے تھے، اور میں سریا کا رشتہ لینے کے لیے سریا کے گھر میں جا چکی تھی۔ جب میں سریا کے گھر پہنچی تو حسب روایت سریا کے ابو اور امی دونوں ہی گھر پر موجود تھے، لیکن سریا تھی کہ وہ دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے پہنچ کر کے سریا کے بارے میں پوچھا تو اس کے والدین نے کچھ عجیب سا منہ بنایا، اور مجھے ایسا لگا کہ اس کے والدین سریا کا نام سن کر ہی جو ہے وہ بدک گئے تھے، یعنی کہ انہیں سریا کا نام بھی میرے منہ سے سننا گوارا نہیں ہوا تھا۔ پتہ نہیں کیا بات تھی، کیا ہو چکا تھا، اور یہ جو بھی ہوا تھا اس کی مجھے خبر نہیں تھی۔ اب میں نے جو ہے دوبارہ سے سریا کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اپنے کمرے میں ہے، جاؤ کمرے میں ہے، مل لو۔ میں جب اس کے کمرے میں پہنچی تو میں نے دیکھا کہ وہ اوندے منہ بستر پر پڑی رو رہی تھی۔ اس کو کافی سارا ایسا لگ رہا تھا کہ کسی نے مارا پیٹا ہے، اور اس کے مار پیٹ کے نتیجے میں ہی شاید وہ وہاں پر بیٹھ کر کے رو رہی تھی، اور وہ اپنے بیڈ کے اوپر جو ہے وہ اس طریقے سے تھی کہ مجھے ایسا لگا کہ اسے کسی نے باقاعدہ سے دھکا دے کر بیڈ پہ گرایا ہے۔ میں نے اندر جا کر کے فٹافٹ سے اسے سیدھا کیا اور کہا کہ سریا تجھے کیا ہوا ہے، یہ کیا ہے، تمہیں کسی نے مارا ہے، کسی نے پریشان کیا ہے تو مجھے بتاؤ۔ اس کے چہرے پر مجھے واضح طور پر ایسا لگ رہا تھا کہ کسی نے تھپڑ مارا ہے، اور اس کی انگلیوں کے نشان اس کے چہرے پر تھے۔ اب وہ روتی روتی میرے گلے لگ گئی اور اس نے کہا کہ ہاں، مجھے امی نے تھپڑ مارا ہے، اور ابو نے جو ہے وہ مجھے بےعزتی کی ہے، اور ابو نے جو ہے وہ مجھے برا بھلا کہا ہے۔ میں نے کہا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ تمہیں امی نے مارا ہے، یا ابو نے تمہاری بےعزتی کی ہے، یا اس طریقے سے تمہیں برا بھلا کہا ہے؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا کہ اس کی کیا وجہ ہے، باقی یہ ہے کہ ابو آج جب گھر پر آئے تو ابو کا موڈ بہت خراب تھا۔ انہوں نے آ کر کے امی سے پتہ نہیں کیا بات کی کہ امی جو ہے وہ میرے پاس اندر کمرے میں آئیں، اور امی نے ایک زناٹے دار تھپڑ جو ہے وہ مجھے دے مارا۔ اس کے بعد ابو بھی آئے اور مجھے جو ہے لان تان بول کر چلے گئے، لیکن بات نہیں بتائی کہ وہ کس بات کو لے کر کے پریشان ہیں۔ اب بھی اتنی بات چل ہی رہی تھی کہ امی ابو اس کے دونوں ہی کمرے میں آ گھسے، اور جیسے ہی وہ آئے ان کے تیور کچھ خطرناک لگ رہے تھے۔ اس کے ابو جو تھے ان کے ہاتھ میں کوئی چھڑی تھی جس سے وہ اس کو یعنی سریا کو مارنا چاہتے تھے، لیکن میں سریا کے آگے آگے میں نے کہا انکل نہیں، جوان بیٹی پہ ہاتھ اٹھاتا ہوا بندہ اچھا نہیں لگتا، جو بھی بات ہے آپ مجھے بتائیں کیا ہوا ہے۔ کہنے لگے سننا چاہتی ہو کہ کیا ہوا ہے؟ تمہاری یہ سہیلی جس کے ساتھ تم اتنی عرصے سے تم اس کے دوست میں، مجھے نہیں پتا کہ اس نے تمہیں کبھی بتایا یا نہیں بتایا، یا تمہیں اس بات کا پتہ ہے یا نہیں پتہ ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم بھی اس کے ساتھ ملی ہوئی ہو، لیکن میں تم پہ الزام نہیں لگا رہا، نہ میں تمہیں کچھ برا بھلا کہہ رہا ہوں، لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہاری اس سہیلی نے ایک چاند چڑھا دیا ہے، ایک چاند چڑھا دیا ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے، مجھے بتائیں تو صحیح۔ کہنے لگے کہ تمہیں پتہ ہے ڈاکٹر طاہرہ کو جانتی ہو؟ میں نے کہا میں تو نہیں کسی ڈاکٹر طاہرہ کو جانتی، آپ مجھے بتائیں۔ اس نے کہا ڈاکٹر طاہرہ کو میں جانتا ہوں، جس محکمے میں میں کام کرتا ہوں ہمارے محکمے سے اکثر اس کا واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ کچھ دن کی بات ہے کہ وہ میرے پاس آئیں اور انہوں نے مجھے دیکھا اور مجھے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے آپ کو کہیں دیکھا، آپ کچھ کی شکل کچھ جانی پہچانی ہے، لیکن اس روز جو ہے وہ ایسا ہوا کہ ان کو کچھ جلدی تھی تو وہ نکل گئیں، اور میری ان کی بات چیت جو ہے وہ نہیں ہو سکی۔ آج سرے راہ میری ان سے ملاقات ہو گئی۔ میں
کیونکہ آج کام پہ نہیں گیا تھا، اتوار تھی، تو میں کچھ سبزی وغیرہ لینے کے لیے بازار چلے گیا تھا۔ وہیں پر میری ان سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں بھئی اکرام صاحب، میں آپ کو جانتی ہوں، میں نے آپ کو پہچان لیا ہے، آپ غالباً ثریا کے ابو ہیں۔ میں نے کہا ہاں میں ثریا کا ابو ہوں۔ آپ مجھے کس لحاظ سے جانتی ہیں؟ کہتی ہیں کہ میں بھی آپ کو جانتی ہوں، اور میں تو چلیں آپ یہاں پہ مل گئے ہیں تو میں آپ کو مبارکباد دینے کے لیے جو ہے رک گئی ہوں، کہ اس روز بھی میں آپ کو یہی مبارکباد دینا چاہتی تھی، لیکن میں اس روز جلدی میں تھی اور نکل گئی تھی، اور میری اور آپ کی بات جو ہے وہ ادھوری رہ گئی تھی۔ میں نے کہا جی کس چیز کی مبارکباد آپ مجھے دینا چاہتی ہیں؟ کہتی ہیں کہ دیکھو میں ایک لیڈی ڈاکٹر ہوں، گائنوکالوجسٹ ہوں، آپ کی بیٹی کچھ دن پہلے میرے پاس آئی تھی اور اس نے اپنا چیک اپ کروایا تھا، اور میں نے اس سے اس بات کی خوشخبری دی تھی کہ وہ گھر جا کر کے اپنے شوہر کو خوشخبری سنائے کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ لہٰذا آپ جو ہے شاید اس بات کو لے کر کے انجان ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کس چیز کی خوشخبری جو ہے وہ میں آپ کو سنا رہی ہوں۔ تو آپ گھر جا کر کے اپنی بیٹی کو اب جو ہے اپنی طرف سے مبارکباد دیجیے گا، اور میری طرف سے بھی اسے دوبارہ مبارکباد دیجیے گا، اور اسے بتائیے گا کہ وہ کبھی بھی اس ابارشن کے بارے میں نہ سوچے، کیونکہ وہ ابارشن کا پوچھ رہی تھی، اور میں نے اس سے کہا کہ ابارشن کروا نہیں سکتی، کیونکہ اگر تم ابارشن کرواؤ گی تو بچے کی تو شاید جان جو ہے وہ تم لو نہ لو، لیکن تم اپنی جان کے لیے مصیبت کھڑی کر لو گی۔ تمہارے کچھ میڈیکل ایشوز ایسے ہیں کہ تم اس بچے کا ابارشن نہیں کروا سکتی۔ ان باتوں کو سننے کے بعد ظاہری بات ہے کہ میرا آگ بگولا ہونا بنتا تھا، لہٰذا اس بات کو لے کر کے میں ڈاکٹر طاہرہ سے الجھ پڑا، اور میں نے ڈاکٹر طاہرہ کو بتایا کہ وہ کیوں ابارشن کروائے گی، جبکہ اس کی تو ابھی تک شادی بھی نہیں ہوئی ہے، اور میں نے تو اس کی شادی کی نہیں ہے، تو کس لڑکے کے ساتھ اس نے شادی کی ہے، کس کا بچہ ہے اس کے پیٹ میں؟ وہ کہنے لگی میں تو نہیں جانتی کہ کس کا بچہ ہے اس کے پیٹ میں، یا کس لڑکے کے ساتھ اس نے شادی کی ہے۔ تو شاید اگر اس کی شادی جو ہے وہ آپ نے نہیں کروائی، اور اس نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے، تو اسی لیے شاید وہ اس ابارشن کو لے کر کے میرے پاس آئی تھی کہ بچے کا ابارشن کر دوں۔ لہٰذا جو ہے اب مجھے بتاؤ، اس بات کو سننے کے بعد میں اب اس سے کیا پوچھوں؟ یہ میری بیٹی ہے، بیٹا میرا جو ہے وہ باہر کے ملک گیا ہے کمانے کے لیے، اس کے لیے ہم لوگ اچھا سوچ رہے ہیں، اس کا رشتہ کسی اچھے گھر میں کرنا چاہ رہے ہیں، اس کی شادی کسی جگہ اچھی جگہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ چاند چڑھا کر کے آئی ہے کہ ڈاکٹر طاہرہ جو کہ ایک سنجیدہ عورت ہے، اور وہ ایک بچی نہیں ہے، اس نے جو بات بھی کہی ہے پوری ذمہ داری سے کہی ہے۔ تو اب مجھے تم خود اس سے پوچھ کر کے بتاؤ کہ یہ کس کا گناہ اپنے سر اٹھائے چلی آ رہی ہے؟ اگر اس نے شادی کر لی ہے، اور کسی لڑکے کے ساتھ شادی کر لی ہے، اور باہر کر لی ہے، اور ہمیں بتایا نہیں ہے، تو اس سے بتاؤ کہ وہ لڑکا ہمارے سامنے لے کر کے آئے، ہمیں اس لڑکے کے ساتھ ملوائے، ہم اس لڑکے کو جیسا بھی ہوگا قبول کر لیں گے، کیونکہ اب ظاہری بات ہے کہ اس بچے کا وہ باپ ہے، ہماری بیٹی کے سر کا تاج ہے، ہم اسے ہر حال میں قبول کر لیں گے۔ اور اگر اس نے شادی نہیں کی ہے، بغیر شادی کے ہی یہ بچہ لیے گھوم رہی ہے، تو یہ جس کا بھی گناہ ہے، اس کو لے کر کے یہ ابھی ہماری نظروں کے سامنے سے اوجھل ہو جائے۔ ہم ایک لمحہ بھی ایسی لڑکی کو اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتے۔ اس کے ابو کا لہجہ بڑا سخت تھا، اور وہ بہت ہی زیادہ غصے میں بول رہے تھے۔ اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ ایسے میں کیا کرتی، لہٰذا مجھے اب ایک ہی بات سوچی کہ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ میں اس کو لے کر کے، ثریا کو لے کر کے اپنے یہاں سے، اس گھر سے نکل جاؤں، اور ان لوگوں کو فی الحال ان کے حال پر چھوڑ دوں۔ دوسرا یہ ہے کہ میں یہ بچہ، یہ گناہ، یہ سارے معاملات جو ہے، اس کو میں اعجاز بھائی کے سر ڈال دوں، کیونکہ میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کہ اگر میں یہ بول دوں کہ یہ غلطی میرے بھائی سے ہو گئی ہے، اور یہ بچہ جو ہے وہ میرے بھائی کا ہے، تو اس طریقے سے رشتہ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، یہ لوگ آسانی سے میرے بھائی کو اپنے داماد کے روپ میں قبول کر لیں گے، اور پھر یہ شادی ہو جائے گی۔ لیکن اس میں ایک بہت بڑی خرابی تھی کہ میرے بھائی کی امیج ان کی نظر میں بہت زیادہ خراب ہو جائے گی۔ میں ابھی یہ بات نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ بھائی میرا مجھ سے بہت پیار کرتا تھا، اور میں اپنے بھائی کی لاڈلی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ جو ہے میرا بھائی ان کی بیٹی کو لے کر کے بدنام ہو جائے۔
لہٰذا مجھے اب ایک ہی بات نظر آ رہی تھی کہ اگر یہ سریا کو گھر سے نکالتے ہیں تو میں اسے لے کر کے اپنے گھر چلی جاؤں، اور پھر کچھ عرصہ اسے اپنے گھر رکھنے کے بعد اپنے بھائی کے لیے جو ہے وہ سریا کا رشتہ ان سے مانگوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے سریا کو اپنے گھر سے نکال دیا ہوگا اور یہ چاہیں گے کہ اس کی شادی ہو جائے، کیونکہ بہرحال والدین تو والدین ہی ہوتے ہیں۔ میرا ذہن ہر طرف دوڑ رہا تھا کیونکہ اب سریا کا راز کھل چکا تھا، تو میں نے پھر ایک بات سوچی کہ مجھے سچ بتانے میں حرج کیا ہے۔ راز اس کا کھل چکا ہے اور اس کے والدین اچھے طریقے سے جان چکے ہیں کہ یہ ایک بچے کی ماں بننے والی ہے، تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اپنے بھائی کو بدنام کروں، یا پھر میں کچھ اور چال چلوں، یا پھر کوئی ایسی کہانی بناؤں کہ جو نیا جھوٹ ہو، اور اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے پھر ہمیں آگے جا کر کے کوئی اور جھوٹ بولنا پڑے۔ لہٰذا میں نے اب یہی فیصلہ کیا کہ میں اب اس سارے معاملے کا پوری سچائی کے ساتھ سامنا کروں گی۔ لہٰذا میں نے انکل اور آنٹی کو بیٹھنے کے لیے کہا، اور پھر میں نے تمام بات جو آصف اور سریا کے درمیان تھی اور جو بھی مجھے سریا نے بتایا تھا، وہ میں نے انکل اور آنٹی کو وہ ساری بات بتانی شروع کر دی، اور آخر میں نے یہ بھی بتایا کہ یقین کریں کہ اس روز جب میں آپ کے گھر آئی ہوں تب مجھے جا کر کے اس بات کا علم ہوا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس بات کو لے کر کے میں پریشان تھی، اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اب کیا کروں، کیونکہ میں اپنی دوست کی زندگی کو برباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میری ساری بات سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں کہ تمہارا کوئی اس میں قصور نہیں ہے اور تم نے اسے جو ہے وہ اس کام کے لیے نہیں اکسایا ہے، لیکن ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اب ہم کیا کریں۔ ایک عزت ہے جو کہ ہماری معاشرے میں ہے، ایک نام ہے کہ جو ہمارا معاشرے میں ہے، اور اگر یہ کل کو 8-9 ماہ بعد ایک بچے کو جنم دیتی ہے اور اس کی شادی ابھی تک نہیں ہوئی ہے، ڈاکٹر کو پتہ ہے کہ یہ لڑکی پریگنٹ ہے، کل کو اڑوس پڑوس محلے میں پتہ لگے گا کہ اس لڑکی نے ایک بچے کو جنم دیا ہے، ہم تو کہیں بھی سر اٹھا کر کے چلنے کے قابل نہیں رہیں گے، اور ہمارا جو سر ہے وہ شرم سے جھک جائے گا، اور اس بچی کی وجہ سے، اپنی اس بیٹی کی وجہ سے ہم لوگ پتہ نہیں کہ اس معاشرے میں زندہ کیسے رہ سکیں گے۔ میں نے کہا انکل، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم لوگ اس معاشرے میں زندہ کیسے رہ سکیں گے، میں اس کا حل ڈھونڈ کر کے آئی ہوں، اور میں نے اس کا پورا بندوبست کر لیا ہے، نہ ہی سریا کے اوپر کسی قسم کی کوئی آنچ آئے گی، اور نہ ہی جو ہے آپ کی بدنامی ہوگی، اور نہ ہی کچھ اور معاملہ ہوگا، یہ معاملہ بڑی خوش اسلوبی سے حل ہو جائے گا، بس اگر آپ لوگ شور نہ کریں، اسے مارے پیٹے نہ، اور تسلی سے بیٹھ کر کے میری بات سن لیں۔ اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بتاؤ تم کیا کہتی ہو، کیسے یہ معاملات حل ہو سکتے ہیں، ہم معاشرے میں اپنی بدنامی کو کیسے روک سکتے ہیں۔ اب میں نے یہاں سے جانے کے بعد جو کچھ اعجاز بھائی کے ساتھ بات کی تھی، اعجاز کو منایا تھا، پھر یہاں پر اس بچی کے یعنی کہ سریا کے رشتے کے لیے میں آئی تھی، یہ تمام باتیں میں نے انکل اور آنٹی کو بٹھا کر کے سمجھا دی۔ انہوں نے میری باتوں کو سننے کے بعد کہا کہ دیکھو بیٹی، اگر ایسا ہو سکتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ کل کا ہوتا آج ہو جائے، جتنی جلدی ہو سکے اعجاز کو بولو کہ وہ بارات لائے اور 4 کپڑوں میں اس بچی کو نکاح کر کے لے جائے۔ میں نے سریا کی طرف دیکھا اور سریا کو کہا کہ دیکھو سریا، بات یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہتی کہ تم اس سچویشن میں پھنس گئی اور تمہارے والدین تمہیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور تمہارے معاملات جو ہیں وہ اس قدر گڑبڑ ہو چکے ہیں۔ اعجاز بھائی بہت اچھے انسان ہیں، اور تمہاری اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے اگر انہوں نے تم سے شادی کرنے کی حامی بھری ہے تو تم خود اندازہ لگاؤ کہ وہ کس قسم کے انسان ہوں گے۔ لہٰذا اگر تم ایک اچھی بیوی ثابت ہوگی تو اس بچے کی ذمہ داری بھی وہ اٹھائیں گے اور تمہیں بھی ساری زندگی خوش رکھیں گے۔ اب بات سریا کی طرف سے بھی ہاں پر ختم ہوئی، اور پھر اس کے والدین نے بھی اس بات کے لیے اقرار کر لیا کہ چلو ٹھیک ہے، اب اگر اعجاز اس بات کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہے تو وہ اس بات کی قربانی جو ہے وہ دے دے، یعنی کہ یہ شادی جو ہے وہ
کر لے، ہمیں اس شادی سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لہٰذا میرے کہنے پر اب کچھ ہی دنوں میں اعجاز بھائی نے شادی کی تیاری مکمل کی اور پھر بارات لے کر کے ثریا کو بیاہنے پہنچ گئے۔ سادگی کے ساتھ ہی نکاح ہو گیا، رخصتی ہو گئی اور ہم ثریا کو دلہن بنا کر کے اپنے گھر لے آئے۔ اس طریقے سے یہ ایک بنا ہوا مسئلہ جو تھا وہ حل ہو گیا۔ شادی کے بعد ثریا نے بھی اس بات کو ثابت کر دیا کہ جو کچھ اس سے ہو گیا تھا وہ غلطی سے ہو گیا تھا، ورنہ اس کا کریکٹر غلط نہیں تھا۔ وہ ایک اچھی بیوی ثابت ہوئی اور میرے بھائی کے ساتھ اچھی خاصی صحت مند اور خوش و خرم زندگی گزارنے لگی۔ میں بھی اپنے بھائی کو لے کر کے بڑی خوش تھی کہ جس نے میرے بات پہ یہ فیصلہ کیا تھا، اس لیے اس بات کو لے میں خوش تھی کہ ایک زندگی برباد ہونے سے بچ گئی۔ ثریا کے والدین نے بھی اعجاز کو دل سے قبول کیا تھا اور انہوں نے ہر بار اعجاز کا شکریہ ہی ادا کیا تھا کہ اعجاز نے جو ان کے لیے کیا تھا ایسا کوئی بھی نہ کرتا۔ آصف جیسے فصلی بٹیرے جو کہ کسی کے نہیں ہوتے، ظاہری بات ہے کہ جب ثریا کی شادی ہو گئی تو اس نے کوئی اور ڈھونڈ لی ہوگی یا اپنے لیے کچھ اور انتظام کر لیا ہوگا، وہ دوبارہ ان کی زندگی میں نہیں آیا۔ 9 ماہ بعد واقعی ایک خوبصورت بچے کو ثریا نے جنم دیا جو کہ آصف کا ہی بیٹا تھا، اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت تک اعجاز بھائی نے کبھی بھی ثریا کو چھوا تک نہیں تھا، کیونکہ وہ یہی کہتے تھے کہ جب تک یہ بچہ نہیں ہو جاتا میں ثریا سے دور ہی رہوں گا۔ ثریا بیاہ کر کے ہمارے گھر آئی تھی اور جب سے آئی تھی وہ میرے ساتھ میرے کمرے میں ہی سوتی تھی۔ اگرچہ وہ میرے بھائی کی بیوی تھی لیکن ان کے درمیان میں میاں بیوی والا کوئی تعلق نہیں تھا، وہ صرف اور صرف نام کے میاں بیوی تھے۔ لیکن جب بچہ ہو گیا اور بچے کے معاملات بھی کلیئر ہو گئے تو اب انہوں نے اپنی زندگی کی بنیاد ڈالی اور اب انہوں نے میاں بیوی کی حیثیت سے ایک ہی کمرے میں رہنے کا فیصلہ کیا۔ تو دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اگر آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک، کمنٹ اور شیئر کریں۔ دیکھیں ہر کہانی جو ہے نا وہ ایک جیسے ٹاپک پہ ایک جیسے موضوع پہ نہیں ہوتی۔ بہرحال میں اب آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ جیسے کہ یہ آپ کو کہانی سنائی گئی ہے اور آپ کو پہلے بھی بتایا گیا تھا اور اب میں آپ کو ایک دفعہ پھر بتا رہا ہوں کہ آج کل میں تصویر نہیں لگا رہا ہوں اور صرف سادہ ٹائٹل لکھ کر کے کہانی کو پوسٹ کر رہا ہوں، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنے چینل کو مونیٹائزیشن کے لیے اپلائی کرنا ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ میں یوٹیوب کی پالیسی کی جو ہے وہ کوئی وائلیشن نہ کروں اور یوٹیوب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلوں تاکہ میری کہانیاں آگے بھی آپ کو ملتی رہیں اور میرا چینل بھی مونیٹائز ہو جائے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں، اور اگلی کہانی کے ساتھ آپ کو کل ملیں گے اور کل آپ سے بات چیت ہوگی ایک اور نئی کہانی پر۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو وہ کہانی بھی پسند آئے گی، اور معاشرتی کہانیاں جو ہیں وہ زیادہ تر سنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو معاشرے کے بارے میں پتہ چلتا رہے۔